अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं कुरत रैनबर्ग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त नताइज की धमकी देते हुए कहा है कि तेहरान के पास फैसला करने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। उन्हें फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा, वरना उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वक्त इंतहाई अहम है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले। मुआहदे में ही उसका फ़ायदा है। बसूरत दीगर ईरान बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। चीन ने अगले 3 साल के दौरान अमेरिका से 17 अरब डॉलर की ज़रई मसनूआत खरीदने का वादा किया है। व्हाइट हाउस की जारी करदा फैक्ट शीट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप से मुलाकात में ज़रई मसनूआत खरीदने का वादा किया। फैक्ट शीट में वाज़ेह किया कि 17 अरब डॉलर के नए वादों में अक्टूबर 2025 में अमेरिका से सोयाबीन खरीदने का वादा शामिल नहीं। व्हाइट हाउस ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के US चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और US चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने के बयान की तस्दीक की। गुज़िश्ता दिनों दौरा चीन के बाद वापस व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे हुए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हमनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने टेलीफोनिक रब्ता किया। इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतरी हमनसब के दरमियान नहायत खुशगवार माहौल में बात हुई। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए भरपूर हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाक़ाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमीर क़तर तमीम बिन हमद सानी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। कहा, अमीर क़तर के सरकारी दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। कराची में एक और बड़ा तरक्याती मंसूबा सामने आ गया। पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज कायद की तामीर का बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा गया। DHA सिटी कराची और ABS डेवलपर्स के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत 42 मंजिला ये इमारत 941 फुट बुलंद होगी और DHA सिटी में तामीर की जाएगी। बुर्ज कायद कराची में जदीद तामीरात सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे का बायस बनेगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर न्यूज़ कामरान शेख से। जी कामरान शेख, आगाह कीजिएगा। कामरान शेख, आपको आवाज़ आ रही है? जिस बच्चे के सर पर हाथ पर आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि कराची में एक और बड़ा तरक्याती मंसूबा सामने आ गया है। पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज कायद की तामीर का बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा गया है। DHA सिटी कराची और ABS डेवलपर्स के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत 42 मंजिला ये इमारत 941 फुट बुलंद होगी और DHA सिटी में तामीर की जाएगी। बुर्ज कायद कराची में जदीद तामीरात सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे का बायस बनेगा। तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर न्यूज़ कामरान शेख से। जी कामरान शेख, आगाह कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक आलमी सालसी अदालत के फैसले पर इजहार इत्मीनान किया है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि आलमी सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक है। भारत पर लाजिम है पाकिस्तान को मुआहदे की पासदारी का जायज़ा लेने के लिए दरकार मालूमात फराहम करे। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि सिंतास मुआहदा मगरबी दरियाओं पर भारत के पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हुदूद आयद करता है। ये हुदूद महज रस्मी नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर ही लागू होती है। हुकूमत का कहना है कि भारत फर्जी पैदावारी सलाहियत मसनूई लोड क्रूज़ के जरिए ज़ख़ीरा आब में इजाफा जायज़ करार नहीं दे सकता। आलमी सालसी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मनसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत किशन गंगा और रतले मनसूबों से मुतालिक तमाम मुतालिका तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर करे।
سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ سیزن 1448 ہجری کے آغاز سے متعلق اہم تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت کے مطابق عمرہ زائرین 15 ذی الحج 1448 ہجری سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں گے، جبکہ عمرہ ویزوں کا اجرا 31 مئی 2026 سے شروع کیا جائے گا۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے نسک ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت نامے 1 جون 2026 سے دستیاب ہوں گے۔ سعودی حکام نے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ بروقت رجسٹریشن اور سفری دستاویزات مکمل رکھیں تاکہ عمرہ ادائیگی میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد نے زرداری ہاؤس کراچی میں ملاقات کی ہے۔ وفد میں زبیر موتی والا، ریحان حنیف، ایم جاوید بلوانی، طارق یوسف اور ادریس میمن شامل تھے۔ ملاقات کے دوران تاجر برادری کو درپیش مسائل، صنعتی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ اور معیشت کی بہتری کے لیے مختلف تجاویز اور اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریال تالپور نے تاجر کمیونٹی کے نمائندگان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کاروباری سرگرمیوں کے فروغ اور صنعتوں کی بہتری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ ملاقات میں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار، میئر کراچی مرتضی وہاب، ارکان قومی اسمبلی میر اعجاز حسین جھاگرانی اور کرنل ریٹائرڈ اسد نیازی، ایم پی اے سہیل انور سیال، ایم پی اے سعدیہ جاوید اور کرم اللہ وقاصی بھی موجود تھے۔ میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا مطلوب دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری ہب ریور روڈ رئیس کوٹ چیک پوسٹ کے قریب خفیہ اطلاع پر کی گئی ہے، جہاں ملزم کوئٹہ سے کراچی آ رہا تھا۔ کارروائی کے دوران دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ، ڈیٹونیٹر، بال بیئرنگ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ رینجرز حکام کے مطابق گرفتار ملزم ماضی میں تخریب کاری کی مختلف وارداتوں میں ملوث رہا ہے اور حساس مقامات کی ریکی بھی کر چکا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ملزم بیرون ملک موجود اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھا اور شہر میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ رینجرز ترجمان کے مطابق گرفتار دہشت گرد کو مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے سی ٹی ڈی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ کراچی پولیس نے ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے احکامات پر شہر بھر میں انسداد جرائم کی مہم کے دوران گزشتہ ایک ہفتے میں اہم کامیابیاں حاصل کی۔ پولیس اور ملزمان کے درمیان 25 مقابلے ہوئے، جن میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد 26 زخمی ڈاکوؤں سمیت مجموعی طور پر 37 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے 23 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ کراچی کے ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ زونز میں کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 1035 سے زائد ملزمان گرفتار۔ منشیات کے خلاف کارروائیوں میں 62 کلو 309 گرام چرس، 3 کلو 221 گرام آئس کرسٹل اور ہیروئن برآمد۔ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 119 سے زائد غیر قانونی اسلحہ، 26 چینی چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور 6 بڑی گاڑیاں برآمد کی۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق جرائم کے خاتمے، امن و امان کی بحالی، شہریوں کے تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اے این ایف کی ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف 9 بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ 11 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف 9 کارروائیاں کی گئیں، جن میں 11 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر 193.1 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی، جس کی مالیت 2 کروڑ 8 لاکھ سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سیکٹر ایچ 10 میں یونیورسٹی کے قریب گاڑی سے 6 کلو چرس برآمد ہوئی اور 3 ملزمان گرفتار کیے گئے، جنہوں نے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ریاض جانے والے مسافر کے سامان سے مٹھائی کے ڈبے میں چھپائی گئی 1.3 کلو زینکس گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ٹول پلازہ پر 14.4 کلو چرس، ہارو ٹول پلازہ اٹک کے قریب موٹر سائیکل سوار سے 7.2 کلو چرس، ناظم آباد کراچی میں 6 کلو چرس اور سنچانی ٹول پلازہ کے قریب 4.8 کلو چرس اور 1.5 کلو افیم برآمد کی گئی ہے۔ جی ٹی روڈ پشاور کے قریب کارگو آفس میں فروٹ کے ڈبوں سے 8.4 کلو چرس، جبکہ دلبدین کے علاقے ظہور کالونی کے قریب گاڑی سے 140 کلو افیم برآمد کی گئی۔ تمام مقدمات انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج کی کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ یکم ذی الحج آج اور وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکیہ، عمان، تیونس میں بھی چاند نظر آ گیا۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ UAE پر حالیہ حملے اور ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی اطلاعات کے باعث عالمی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے اثرات تیل کی قیمتوں پر بھی پڑے۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 1.75% اضافے کے بعد $107.26 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ برنٹ کروڈ کی قیمت میں 1.32% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد یہ $110.70 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا۔ کراچی میں کچرے کے ڈھیر شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ مختلف علاقوں میں صفائی کی ابتر صورتحال پر شہری شدید پریشان۔ گلی محلوں میں تعفن، گندگی سے شہریوں کی زندگی متاثر۔ متعلقہ اداروں سے فوری صفائی کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں کچرے کے ڈھیر شہریوں کے لیے عذاب بن گئے ہیں۔ گلیوں میں محلوں میں تعفن، صفائی کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے لائنز ایریا جنا ٹاؤن میں، جہاں پہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ یہاں پہ کچرے کا جو ڈھیر ہے، گندگی کا ڈھیر موجود ہے۔ بدبو اتنی ہے کہ یہاں پہ سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے یہ صورتحال جو ہے یہ متعلقہ اداروں، وفاقی اداروں، بلدیاتی اداروں پہ جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جبکہ اس وقت میرے ساتھ ایک رہائشی بھی موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا کہ آخر کب سے یہاں کی جو صفائی کا نظام ہے، صفائی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اور آپ کیا حکومتی اداروں سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جب سے نئی حکومتیں آئی ہیں، بلدیاتی حکومتیں، تو تب سے تو یہاں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں یا جو بھی علاقے کے ٹاؤن کے چیئرمین ہیں، ان کو ہم متعدد بار اپروچ کر چکے ہیں، باقاعدہ ان کو لیٹرز لکھے ہیں صفائی کے حوالے سے، لیکن یہ کہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ فنڈز کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ روڈ کا دیکھ رہی ہیں نا صرف، اگر آپ گلیوں میں جائیں تو گلیوں میں اس سے زیادہ بدتر حالت ہے۔ ایک ایک ہفتے، دو ہفتے بھنگی نہیں آتے، اور اگر ان کو بلایا بھی لیا جاتا ہے تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ان کو خرچہ پانی دیا جائے، جیسے کہ ہم ان کو پرائیویٹلی جو ہے اپنا گھروں کا کچرا اٹھوا رہے ہیں۔ پانی یہاں پہ نہیں آتا، لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی ہے۔ جی، شہری کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایت کرنے کے باوجود بھی جو یہاں پر جو ہے سنوائی نہیں کی گئی ہے، جبکہ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری نوٹس لیں اور یہاں کی صفائی کا جو نظام ہے اسے بہتر بنایا جائے۔ جی، موسم کی بات کریں گے۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ دن بھر دھوپ، ہبس اور گرم ہواؤں نے شہریوں کو بے حال کر رکھا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے رپورٹ۔ کراچی میں سورج آج بھی آگ برساتا رہا۔ شہر بھر میں دن کے اوقات میں شدید گرمی اور ہبس نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ مختلف علاقوں میں دوپہر کے وقت سڑکیں سنسان دکھائی دیں، جبکہ شہری ٹھنڈے مشروبات اور سایہ دار مقامات کا رخ کرتے نظر آئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تاہم نمی کے باعث گرمی کی شدت 40 ڈگری سے زائد محسوس کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندری ہوائیں چلنے کے باوجود ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے ہبس برقرار ہے۔ گرمی کی شدت کے باعث اسپتالوں میں بھی ہیٹ اسٹروک اور پانی کی کمی کے شکار افراد کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز اور زیادہ پانی استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ دوسری جانب ساحلی علاقوں میں شام کے اوقات میں موسم نسبتاً بہتر رہنے کی توقع ہے، جہاں سمندری ہوائیں گرمی کی شدت میں کچھ کمی لا سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک کراچی میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ چین میں ہونے والی ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی 7 رکنی ٹیم میں 5 مینز 2 ویمنز پلیئر شامل ہیں۔ 2 بہنیں سیرش علی، مہنور علی گرلز انڈر 15 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ بوائز انڈر 19 میں عبداللہ نواز، انڈر 17 میں نعمان خان، انڈر 13 میں مصطفیٰ خان کو منتخب کیا۔ اس کے علاوہ بوائز انڈر 15 کیٹیگری میں احمد ریان خلیل اور سہیل عدنان پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ 20 سے 24 مئی تک چین میں کھیلی جائے گی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔